TNFBP AML CFT सीरीज के हमारे छठे वेबिनार में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वेबिनार में हम हदफ पर मबनी मालियाती पाबंदियों के हवाले से बात करेंगे। इस वेबिनार में हम बात करेंगे कि दहशतगर्दों की माली आनत और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की माली आनत दोनों के लिए टारगेटेड माली पाबंदियों के निज़ाम पर तबादला ख्याल, अहदाफ पर मबनी माली पाबंदियों के लिए क्लाइंट्स की या सार्फिन की स्क्रीनिंग, हकीकी मुआज़ने का तयन, किसी नामजद शख्स के साथ दुरुस्त मुआज़ने की सूरत में किए जाने वाले इक़दामात, पाबंदियों से बचने और पाकिस्तान में AML CFT सुपरवाइजर्स के ज़रिए हदफ पर मबनी माली पाबंदियों की निगरानी भी इस वेबिनार के मौज़ूआत में शामिल है। सबसे पहले हम पाबंदियों के बारे में अमूमी कवानीन पर बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे दहशतगर्दी की माली मुआवनत। दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की माली आनत है। इसमें ना सिर्फ असलहे के लिए पैसा और दीगर अमलाक की फराहमी शामिल है, बल्कि दहशतगर्दी या दहशतगर्द ग्रोहों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों जैसे फौजी तरबियत या यहाँ तक कि खाना और पनाहगाहों की मंसूबाबंदी करने और बनाने में भी मदद शामिल है। इसमें रुपया भी शामिल है जो दहशतगर्दों को एक गिरोह की हैसियत से पेशरफ्त में मदद करता है। गैर रियासती अनासर के जरिए दहशतगर्दी की माली आनत आम तौर पर की जाती है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मकसद शहरियों को मौत या नुकसान पहुंचाने का इरादा है ताकि वो आबादी को खौफजदा कर सकें या हुकूमत को दहशतगर्दों की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ करने पर मजबूर करें। पाकिस्तान के कवानीन और ज़वाबित दहशतगर्दों की माली आनत को जुर्म करार देते हैं। मुमकिना दहशतगर्दी की माली मुआवनत का पता लगाने के लिए और TF से मुतल्लिक FMU को STR रिपोर्ट करने के लिए मालियाती इदारों और DNFBPs ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग समेत कस्टमर के बारे में ज़रूरी एहतियात करने की ज़रूरत होती है। मशकूक सरगर्मी की निशानदही करने के लिए रेड फ्लैग इशारियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मजीद बात करेंगे प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग की, या जिसे हम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की माली आनत कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर तबाही के प्रोग्रामों के हथियारों की माली आनत मौजूद होती है। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करते हुए फंड्स या माली खिदमात मुहैया करना जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर जोहरी, कीमियाई या हयातियाती हथियारों और उनकी तहसील के ज़राए की तैयारी, हुसूल, कब्ज़ा, तरक्की, बरामद, नकल, मुंतकली, ब्रोकरिंग, नकलो हमल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हों, इसमें मुतल्लिका मवाद भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ और अशिया मौजूद हैं। DNFBPs को यह भी देखने की ज़रूरत है कि आया कोई क्लाइंट इस तरह के फैलाव के लिए माली आनत फराहम कर रहा है, या अगर वो इस तरह के फैलाव को आगे बढ़ाने के लिए माली खिदमात फराहम कर रहा है तो फौरी तौर पर उन अकाउंट्स को मुंजमद करना और फंड्स या दीगर असासों को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर नामजद अफराद या नामजद इदारों को मुहैया किए जाने से रोकना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। हथियारों के फैलाव के हवाले से फिलहाल सिर्फ 2 रियासतों यानी ईरान और शुमाली कोरिया पर ही पाबंदियां आयद की गई हैं। ऐसी पाबंदियों की जद में वो गैर रियासती अनासर भी हैं जो इन ममालिक के मफाद के लिए काम कर रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों
की माली आनत से निमटने के लिए कवायद के तहत पाबंदियों का शिकार हों। मजीद हम बात करेंगे कि हदफ पर मबनी मालियाती पाबंदियां क्या हैं। जब हम हदफ पर मबनी मालियाती या माली पाबंदियों की बात करते हैं तो इस तनाज़ुर में पाबंदियों के लफ्ज़ का मतलब क्या है। पाबंदियां वो इक़दामात हैं जो बैनुल अक़वामी या मुकामी कानून या कवानीन की अदम तामील पर सज़ा देने या पाबंदियों का शिकार अनासर को अपने अहदाफ को पूरा करने से रोकने के इक़दामात शामिल हैं। ये सुपरवाइजरी पाबंदियों या DNFBPs की तरफ से तामील ना करने पर निगरान मजाज हुकाम के जरिए नाफज की गई सज़ाओं से बहुत मुख्तलिफ है। मजीद इसमें तजारती पाबंदियों और सफरी पाबंदियों के इस्तेमाल से तीसरे फरीक या आम शहरियों पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। इससे बचने के लिए अब हदफ पर मबनी पाबंदियों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अहदाफ पर मबनी माली पाबंदियां नामजद अफराद और इदारों के फ़ायदे के लिए बराह रास्त या बिलवास्ता फंड्स या दीगर असासों की फराहमी को रोकने के लिए असासे मुंजमद और ज़ब्त करके ये यकीनी बनाती है कि मंजूर शुदा अफराद और ग्रुपों के पास अपनी नाजायज़ सरगर्मियाँ मुकम्मल करने के लिए वसाइल मौजूद ना हों। मज़ीद हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसमें 15 मेंबर होते हैं और हर मेंबर के पास एक वोट होता है। तमाम मेंबर ममालिक चार्टर के तहत कौंसिल के फैसलों पर अमल करने के पाबंद हैं। चार्टर फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो तनाज़ात पर पुरअमन तरीके से तय करें और इसमें एडजस्टमेंट के तरीकों या तस्फ़िये की शराइत भी तजवीज़ करता है। अहम बात यह है कि चार्टर के तहत सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखने या बहाली के लिए पाबंदियों के नफाज जैसे इक़दामात का सहारा ले सकती है। चार्टर की शराइत के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरों के लिए लाजमी करार दिया जा सकता है कि वो इन पाबंदियों पर अमल करें। पाकिस्तान 1947 में आज़ादी के फ़ौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन गया। ये पाबंदियाँ मखसूस या नामजद अफराद या ममालिक से मुताल्लिक हैं। नामजद करदा अफराद इनफरादी इकाई के तौर पर भी हो सकते हैं, यानी अफराद, कानूनी अफराद, लोगों के ग्रुप जो एक साथ काम करते हैं, या वो मुख्तलिफ कंपनीज हो सकती हैं। तो इनकी एक मुकम्मल फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वेबसाइट पर बतौर जामिया फहरिस्त दी गई है। इनके नंबर आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनके मामले में जब भी DNFBP कोई लेन देन करे तो वो इसके बारे में ये यकीन कर ले कि वो उस फहरिस्त में उसका सारिफ शामिल नहीं है और इससे ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा उनसे कुछ तवक्को भी नहीं करती। मज़ीद सलामती कौंसिल की अहदाफ पर मबनी पाबंदियाँ दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की माली आनत की रोकथाम से मुतल्लिक 2 करारदादों में शामिल हैं। पहली UNSCR 1267 और इस सिलसिले में आने वाली करारदादें जिन्हें अलकायदा और तालिबान पर पाबंदियों के कानून के नाम से भी जाना जाता है, और UNSCR 1373 के तहत कौमी सतह पर दहशतगर्दी की मुआवनत के सिलसिले में नामजद अफराद की निशानदही की जा सकती है। यकीनन मुस्तकबिल में इस हवाले से सलामती कौंसिल की मजीद करारदादें भी आ सकती हैं। UNSCR 1267 और इस सिलसिले के बाद वाली करारदादों में दहशतगर्द ग्रोहों से वाबस्ता अफराद और इदारों की फहरिस्त शामिल है, जिनमें अलकायदा, दाइश और तालिबान शामिल हैं। ये नामजदगी अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए जारी की जाती है और पाकिस्तान में इसे कानून का दर्जा हासिल है। दूसरी तरफ UNSCR 1373 ममालिक को मुकामी सतह पर दहशतगर्दी की मुआवनत पर निशानदही करने के लिए फ्रेमवर्क फराहम करता है। पाकिस्तान में इस फहरिस्त में शामिल
افراد کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے نامزد کیا ہے۔ UNSCR 1373 نے تمام ریاستوں سے اپنے قومی قوانین کو ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ وہ دہشت گردی سے متعلق تمام موجودہ بین الاقوامی کنونشنوں کی توثیق کر سکیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کو اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں مقامی قوانین اور ضوابط میں سنگین مجرمانہ جرائم کے طور پر دیکھی جائیں۔ اب ہم بات کریں گے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت اور ہدف پر مبنی مالیاتی پابندیاں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب 7 کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سرگرمی کی مزید توثیق قرارداد 1540 کو اپنا کر کی گئی ہے، جس میں ریاستوں کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں غیر ریاستی اداکاروں کی حمایت کرنے سے باز رہنے کا پابند کیا گیا ہے، تاہم اس میں کوئی نام نہیں لیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں کہ قرارداد 1718 میں ایٹمی تجربے کے بعد شمالی کوریا پر اقتصادی اور تجارتی پابندیوں کا ایک سلسلہ عائد کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی درآمدات اور برآمدات پر پابندیاں اور ملک کے جوہری پروگرام میں شامل افراد کے اثاثے منجمد کرنے کے ساتھ ساتھ سفری پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ اس تجارتی پابندی میں بڑے پیمانے پر اسلحہ، جوہری ٹیکنالوجی اور جوہری ہتھیاروں کی نشو و نما، ہتھیاروں اور ہتھیاروں کے نظام سے متعلق تربیت بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں لگژری سامان کی درآمد پر بھی پابندی عائد ہے۔ تجارت پر پابندیاں اور سفری پابندیاں بھی شامل ہیں۔ ضوابط کے تحت ریاستوں کو ایسے مطلوبہ افراد کے اثاثے منجمد کرنا ہوں گے جن پر شمالی کوریا کے جوہری پروگرام میں شامل ہونے کا شبہ ہو۔ اس میں ایسی خصوصی دفعات کو شامل کیا گیا تھا جن کے تحت انسانی حقوق کے لیے رقومات کی ترسیل اور سفری پابندیاں پر جھوٹ کے معاملات کا جائزہ لیا جا سکتا ہو۔ اسی طرح کی پابندیاں ایران پہ بھی لگائی گئی ہیں، مگر اس کے بعد 2015 میں ایک ایکشن پلان دیا گیا یا اسے اپنایا گیا تاکہ کچھ جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جا سکے۔ UNSCR 2231 نے اس کی توثیق کی، اس ایکشن پلان کی، اور خاص قسم کی پابندیاں جسے ہم ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز یا ہدف پر مبنی مالیاتی پابندیاں کہتے ہیں، ان کا نفاذ کیا۔ UNSCR کی فہرست نمبر 1718 اور 2231 دونوں پاکستان میں قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب ہم ہدف پر مبنی مالیاتی پابندیوں کے حوالے سے نامزد غیر مالیاتی کاروبار و پیشہ جات کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کریں گے، یا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ DNFBP سمیت تمام پاکستانیوں پر مالی پابندیوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور DNFBP کو بغیر کسی تاخیر یا پیشگی اطلاع کے نامزد افراد کے فنڈز اور اثاثوں کو منجمد کرنا چاہیے۔ DNFBP فرموں کو نامزد افراد کو فنڈز یا دیگر اثاثے یا مالی خدمات فراہم نہیں کرنی چاہیے۔ دفعات کا اطلاق ایسے اثاثوں پر ہوتا ہے جو نامزد اداروں کی ملکیت یا ان کے زیر کنٹرول ہوں، خواہ وہ مکمل طور پر ہوں یا مشترکہ طور پر، بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا نامزد افراد کی جانب سے ہدایت نامے پر کام کرنے والے اداروں کے پاس ہوں۔ FMU اور AML CFT سپروائزر کو اطلاع دینا بھی DNFBP کی ذمہ داری ہے۔ فرموں کو لازمی طور پر حفاظتی اقدامات اور داخلی کنٹرولز کو نافذ کرنا ہوگا تاکہ وہ اہداف پر مبنی مالی پابندیوں کی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے پورا کر سکیں۔ اس میں صارفین کے بارے میں ضروری غور و خوض، تربیت، کمپلائنس پروگرام اور ایک اندرونی آڈٹ کا نظام، یہ سب کچھ DNFBP پہ لازم ہوگا۔
مزید صارفین کی اسکریننگ، ان نامزد افراد اور ان کی وساطت سے کام کرنے والے یا ان کے فائدے کے لیے کام کرنے والے افراد کی نشاندہی کے لیے ڈی این ایف بی پیز کلائنٹ کی یا صارفین کی اسکریننگ کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں گے۔ نامزد افراد کی ملکیتی یا زیر کنٹرول اثاثوں کی نشاندہی، تمام رپورٹنگ اداروں بشمول ڈی این ایف بی پیز کو اپنے ممکنہ اور نئے کلائنٹس کو نامزد افراد کی فہرستوں کے مطابق سکرین کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ممکنہ اور نئے کلائنٹس یا صارفین کے ناموں کی جانچ پڑتال کریں تاکہ یہ معلوم کریں کہ آیا وہ نامزد افراد کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں۔ رپورٹنگ کرنے والے اداروں کو وقتاً فوقتاً موجودہ صارفین کے ناموں کی دوبارہ جانچ کرنا ہوگی۔ کاروباری ماڈل، صارفین اور لین دین کے حجم کے تناسب سے وقتاً فوقتاً اسکریننگ کی تعداد مناسب ہونی چاہیے۔ نیز جب بھی موجودہ فہرستوں میں نئے نام شامل کیے جائیں تو آپ کو دوبارہ جانچ پڑتال کرنا ہوگی، جو کہ عموماً اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں۔ تمام ڈی این ایف بی پیز کو ان اے ایم ایل سی ایف ٹی ذمہ داریوں کے حصے کے طور پر صارفین کے فائدہ مند مالکان کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی نیا، ممکنہ یا موجودہ صارف فہرستوں میں موجود ہو، یا اگر یہ شک ہو کہ کوئی کلائنٹ کسی نامزد شخص کی طرف سے یا اس کے فائدے میں کام کر سکتا ہے، تو جانچ پڑتال کرتے وقت ان کے ممکنہ فائدہ مند مالکان کو بھی نامزد افراد کی فہرستوں میں چیک کرنا ہوگا۔ ڈی این ایف بی پیز کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے جاری کردہ نامزد افراد کی فہرست کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مزید جامع فہرستوں کے ساتھ یو این ایس سی کی طرف سے عائد پابندیوں کی تفصیلات وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ اس میں نامزد افراد کے نام اور وہ تمام اپ ڈیٹ شامل ہے جو فہرستوں میں کی گئی ہیں۔ ہر پابندی کے نفاذ کے لیے رہنما، چھوٹ اور فہرست سے خارج ہونے کا طریقہ کار بھی دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی اپنے ویب سائٹ پر عوامی سطح پر یہ معلومات شائع کرتا ہے۔ مزید برآں وزارت خارجہ کے پاس خودکار الرٹ بھی موجود ہیں جو سبسکرائب کرنے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ الرٹ کا یہ نظام ڈی این ایف بی پیز کو اقوام متحدہ کی پابندیوں کے قوانین میں تبدیلیوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے حصول میں مدد کرے گا۔ اس حوالے سے عموماً تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اور ان سے باخبر رہنا ڈی این ایف بی پی کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی قومی فہرست سازی کے تحت نامزد کردہ تمام افراد اور تنظیموں کو عوامی طور پر شائع کرتی ہے، اور ممنوعہ افراد کی فہرست میں نامزد افراد کے سی این آئی سی بھی شامل ہوتے ہیں، جو کہ ڈی این ایف بی پیز کے لیے مثبت شناخت کو آسان بناتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اسکریننگ خودکار طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے اور مینول طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ڈی این ایف بی پی خودکار نظام کو ہی استعمال کرے یا ایسے کسی سافٹ ویئر کو استعمال کرے، وہ اس کو مینول بھی کر سکتا ہے۔ ایسے کسی ایک طریقے سے انہیں اس اسکریننگ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اگر خودکار طریقے سے درست نتائج نہ آئیں تو یہ یاد رکھیں کہ ڈی این ایف بی پی اسکریننگ کے لیے ذمہ دار ہے اور سافٹ ویئر مہیا کرنے والی تیسری پارٹی کو مناسب طریقے سے یا مکمل طور پر اسکریننگ میں ناکامی کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ تھرڈ پارٹی اسکریننگ سافٹ ویئر میں حکومت پاکستان کی طرف سے نامزد کردہ افراد ہو سکتا ہے شامل نہ ہوں۔ یاد رکھیں کاروباری ماڈل، صارفین اور لین دین کے حجم کے لیے وقتاً فوقتاً اسکریننگ کی تعداد اس کے مناسب ہونی چاہیے۔ اگر فرم ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو ممکن ہے کہ اس پیمانے پر دستی طور پر اسکریننگ کرنا مناسب نہ ہو، چاہے خودکار طریقہ استعمال کیا جائے یا مینول، مگر اس کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے۔ مزید
ہم دیکھیں گے کہ درست موازنے کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈی این ایف بی پی کی طرف سے نامزد افراد کی جانچ پڑتال کے لیے استعمال ہونے والے طریقہ کار سے قطع نظر اسے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ اسے کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا چاہیے جس سے وہ جزوی یا کلی طور پر کسی غلط موازنے کی شناخت کر سکے۔ ڈی این ایف بی پیز کو غلط موازنے میں اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ آیا کسی بھی غلط موازنے کو ختم کرنے کے لیے حقیقی میچ موجود ہیں۔ اگر کوئی رپورٹنگ فرم دستی نظام استعمال کر رہا ہے تو نسبتاً غلط موازنوں کی تعداد کم ہوگی۔ اگر کسی فرم کو نام اور تاریخ پیدائش کے ساتھ مجموعی طور پر میچ مل جاتا ہے تو فرم اس میچ کو سچ میں سمجھ کر پابندیوں کا اطلاق کر سکتی ہے اور حکام کو مطلع بھی کر سکتی ہے۔ نوٹ کریں کہ ایک ہی نام اور تاریخ پیدائش کی شناخت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جہاں حکام یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ پابندی کی فہرست میں درج شخص نہیں ہے، یا اگر آپ کے نام اور تاریخ پیدائش کے بارے میں کچھ سوال ہیں جس کا جواب کسی پتے یا جغرافیائی خطے سے نہیں دیا جا سکتا، تو کلائنٹ سے مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر 100% میچ نہیں ہے لیکن اس شبہ کے لیے کافی وجوہات ہیں کہ صارف یا فنڈز کسی نامزد ادارے یا فرد سے تعلق رکھتے ہیں، تو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ FMU کو STR بھیجنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رپورٹنگ فرم خودکار اسکریننگ سروس استعمال کر رہی ہے اور سارا دار و مدار اسکریننگ سروس کے معیار پر ہے تو غلط موازنہ بہت عام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکریننگ کے کچھ سسٹم کو میچ پیدا کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے جو کہ مکمل طور پر نام یا نام کے کسی حصے کے میچ پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ تمام شناختی معلومات جیسا کہ نام، تاریخ پیدائش، پتہ یا جغرافیائی علاقہ وغیرہ۔ اگر الیکٹرانک سسٹم میچ تیار کرتا ہے تو رپورٹنگ فرم کو دستی طور پر یہ چیک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا یہ تمام شناختی معلومات کا جائزہ لے کر صحیح میچ ہے یا یہ غلط میچ ہے۔ ریکارڈ کا برقرار رکھنا۔ ڈی این ایف بی پیز کو اسکریننگ کے لیے تحریری پالیسیاں اور طریقہ کار بنانے چاہیے، اور ایسی دستاویزات اور طریقہ کار کو کس طرح لاگو کیا جائے اس کو دستاویزی شکل دینا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر جب کسی مثبت میچ کی نشاندہی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اثاثے منجمد کرنے، رپورٹ کرنے، STR درج کروانے یا STR کے بغیر ٹرانزیکشن قبول کرنے کے فیصلے کس بنیاد پر کیے جائیں گے؟ ریکارڈز کی کافی تعداد میں موجود ہونے چاہیے تاکہ آزاد جانچ اور آڈٹ نیز سپروائزر کے معائنے کے لیے مناسب آڈٹ ٹریل موجود ہو۔ اس میں کلائنٹس کی فہرستوں سے موازنہ، فہرستوں میں کی گئی تبدیلی کا اطلاق، کسی شخص کا نامزد کردہ شخص نہ ہونے کا تعین، اور جب ایک مثبت موازنہ سامنے آ گیا تو اس پر کس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، یہ سب شامل ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ درست موازنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ نامزد فرد کی حیثیت رکھتا ہے تو ڈی این ایف بی پی کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈی این ایف بی پی کو بغیر کسی تاخیر کے کسی نامزد فرد یا ادارے کی کسی بھی جائیداد کو منجمد اور ضبط کرنا ہوگا۔ عملی لحاظ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈی این ایف بی پیز بہت تیز فیصلہ کرنے کے قابل ہوں۔ اگر کوئی نامزد شخص ہیرا خریدنے کے لیے کسی جوہری کے پاس آتا ہے تو ڈی این ایف بی پی کو یہ جانچ فروخت کے وقت پر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بعد یہ اعتراف کرنا کہ ہیرے جیسے اثاثے نامزد شخص کو فراہم کر دیے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ اس سلسلے میں ڈی این ایف بی پی پر نگران ادارے کی طرف سے جرمانے اور سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ منجمد یا ضبط ہونے والے اثاثے یا ان اثاثوں میں ان کی ملکیت یا کنٹرول شدہ، مکمل طور پر یا جزوی طور پر، براہ راست یا بلا واسطہ، کسی نامزد داروں یا نامزد فرد کے ذریعے، وہ کسی بھی شخص کی طرف سے یا کسی بھی نامزد کردہ ادارے یا نامزد فرد کی ہدایت پر کام کرنے والے شخص کی ملکیت یا مؤثر طریقے سے کنٹرول اور اس کی طرح کی خصوصیات میں آمدنی، کرائے،
منافع، ریٹرن اور کوئی دوسرا اضافہ شامل ہے۔ حکومت کی طرف سے مزید ہدایات تک ڈی این ایف بی پیز کو منجمد یا ان کے قبضہ شدہ پراپرٹیز یا اثاثوں کے نگراں کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا۔ جب کسی پراپرٹی کو منجمد یا ضبط کر لیا جاتا ہے تو اس طرح کی جائیداد کا مزید استعمال، تبادلہ، تصرف، خاتمہ یا کوئی ایسا معاملہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وزارت خارجہ کی طرف سے مزید ہدایات جاری نہ ہوں۔ تب تک ڈی این ایف بی پی کو ان جائیدادوں کے نگہباں کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے جب تک وہ منجمد یا ضبط شدہ اثاثے ان کے قبضے میں موجود ہیں۔ لین دین سے ممانعت۔ جب کسی پراپرٹی کو منجمد یا قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس طرح کی جائیداد کا مزید استعمال، تبادلہ، تصرف، خاتمہ وزارت خارجہ کی پیشگی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح ڈی این ایف بی پیز کی طرف سے کسی بھی اثاثے، مصنوعات اور خدمات کی فراہمی ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی طرف سے جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرنا، اس شخص کے لیے کارپوریشن قائم کرنا یا قیمتی دھاتیں یا پتھر فروخت کرنا شامل ہے۔ اسی طرح ڈی این ایف بی پیز کو کسی بھی فنڈ یا دوسرے اثاثوں، معاشی وسائل یا مالی یا دیگر خدمات کو براہ راست یا بالواسطہ، مکمل طور پر یا مشترکہ طور پر نامزد افراد اور اداروں کے مفاد کے لیے فراہم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نامزد افراد یا اداروں کے ذریعے براہ راست یا بلا واسطہ ملکیت یا کنٹرول شدہ اداروں اور نامزد افراد یا اداروں کی طرف سے یا اس کی ہدایت پر کام کرنے والے افراد اور اداروں کو کوئی بھی سروس یا چیز فراہم کرنے سے روکا گیا ہے۔ مزید ہم جانیں گے کہ رپورٹنگ کے کیا تقاضے ہیں۔ جب فرم کو کوئی مثبت میچ ملے تو وہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر نامزد افراد کی رپورٹنگ فارم کی صورت میں مجاز حکام کو اثاثے منجمد یا ضبط کرنے کی اطلاع کرے گا۔ یہ اطلاع ایس آر او 261/2019 کے منسلکہ جات میں دیا گیا ہے۔ اس میں اہم معلومات جیسا کہ منجمد یا ضبط کرنے کی تاریخ، مالیت، نام اور نامزد افراد کے دیگر کوائف شامل ہیں۔ منجمد یا ضبط کی گئی جائیداد سے متعلق کوئی دستاویزات قبضے میں لی گئی ہوں تو ان کی نقول بھی ڈی این ایف بی پی کی طرف سے فراہم کی جائیں گی۔ رپورٹ ہمیشہ اے ایم ایل سی ایف ٹی سپروائزر کو فائل کی جائے گی، اور نامزد افراد کے بارے میں کوئی معلومات موجود ہو تو وہ بھی ایس ٹی آر کی صورت میں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو فائل کیے جائیں گے۔ مزید منجمد اور ضبط کرنے کا طریقہ۔ اس میں جب کسی پراپرٹی کو منجمد یا قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس طرح کی جائیداد کا مزید استعمال، تبادلہ، تصرف، خاتمہ وزارت داخلہ کی پیشگی تحریری منظوری کے بغیر نہیں ہوگا۔ تاہم ایس آر او میں کچھ مخصوص دفعات شامل کی گئی ہیں جن کے تحت ان اثاثوں کو کسی بینک یا بینک کے سیف لاکر میں جمع کروایا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے بینک کو اس کے لیے مناسب رسید جاری کرنا ہوگی۔ ڈی این ایف بی پی جائیداد سے ہونے والے منافع کو وصول کرے اور اسے منجمد بھی کرے۔ بینکوں یا مالیاتی اداروں میں جمع شدہ یا ان کے محفوظ لاکر میں رکھے جانے والے کسی بھی رقم یا مالیت کی اشیاء کو منجمد کیا جائے گا، اور متعلقہ حکومتی حکام کو پیشگی اجازت کے بغیر اس طرح کے پیسوں یا اشیاء کے سلسلے میں مزید کوئی معلومات یا لین دین نہیں کیا جائے گا۔ اگر منافع کو دیکھیں تو ڈی این ایف بی پی منجمد یا ضبط شدہ پراپرٹی سے متعلق کوئی منافع، سود، آمدنی، ریٹرن، کمائی یا کوئی دوسرا اضافہ وصول کر سکتا ہے جو وصول ہونے پر منجمد یا ضبط ہو جائے۔ کسی تیسرے فریق کے ذریعے نامزد فرد کو قرض یا دیگر ادائیگی کی ذمہ داری یا سیکیورٹیز کی ادائیگی اس نامزد شخص کے فائدے کے لیے نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے بجائے وہ بھی منجمد ہو جاتی ہے اور صرف جمع رہتی ہے۔ منقولہ جائیداد کے بارے میں دیکھیں تو غیر منقولہ جائیداد کسی نامزد فرد کو فراہم نہیں کر سکتی، لیکن اس کی بجائے متعلقہ سرکاری ایجنسی کی طرف سے مختلف ہدایات تک تحویل میں رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر ایسی اشیاء موجود ہوں جو جلد خراب ہو سکتی ہیں تو حکام سے اجازت لے کر انہیں فروخت یا نیلام بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیلات رپورٹ کی صورت میں پیش کی جائیں گی۔
منجمد ہونے کے بعد نامزد فرد منجمد یا ضبط کی گئی پراپرٹی تک اس حد تک رسائی کے لیے وزارت خارجہ کو درخواست دے سکتا ہے جو مخصوص اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو، تاہم اس کا انحصار خاندان کے مطابق ہوگا کہ کتنے افراد ہیں۔ اس طرح سے دی جانے والی رعایتوں میں خاندان کے کھانے کی چیزیں، کرایہ یا رہن، دوائیں اور طبی علاج، ٹیکس، انشورنس پریمیم، عوامی یوٹیلیٹی چارجز، قانونی خدمات کی فراہمی کے لیے مناسب پیشہ ورانہ فیس، منجمد فنڈز یا دیگر مالیاتی اثاثوں یا معاشی وسائل کے معمول کو دیکھ بھال کے لیے فیس یا سروس چارجز اور تعلیمی اخراجات شامل ہیں۔ بینک قرض اگر منظوری مل جاتی ہے تو وزارت منجمد یا ضبط شدہ اثاثہ جات رکھنے والے ادارے کو اس کے بارے میں آگاہ کرے گی اور یہ بھی بتائے گی کہ اس سے آگے کرنا کیا ہے۔ ڈی این ایف بی پی کو پابندیوں سے بچنے کی کوششوں کے لیے دیے گئے اشاریوں پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ پابندیوں سے گریز کیسے کیا جائے یا اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ اگر نامزد شخص کو لسٹ میں نہ ڈالا گیا ہو تو یہ اشارے دوسرے مالی جرائم جیسے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی اعانت جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں وہ کلائنٹ شامل ہو سکتے ہیں جو اپنی شناخت چھپاتے ہیں یا جن کی جانب سے وہ کام کر رہے ہیں یا نامزد شخص سے تعلق کو چھپانے کے لیے بہت پیچیدہ لین دین کے راستے استعمال کرتے ہیں۔ ایف ایم یو نے ہتھیاروں یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت کے لیے کچھ ریڈ فلیگ اشارے تیار کیے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس کس طرح کے صارف کو مزید جانچ میں ڈالنا ہے اور کس کو نہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کسی بلند خطرے والے ملک سے کوئی صارف ان کے پاس آتا ہے تو اس کی مزید جانچ اور پڑتال کریں، اور اگر کہیں شک پڑتا ہے تو فوراً فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ یا ایف ایم یو کو ایس ٹی آر فائل کریں۔ مزید ہم جانیں گے کہ ہدف پر مبنی مالیاتی پابندیوں کی نگرانی ایف بی آر، آئی کیپ اور آئی سی ایم اے پی کیسے کرتے ہیں۔ پی ایف ایس تقاضوں پر عمل درآمد کے لیے ڈی این ایف بی پیز کی نگرانی میں اس بات کی تصدیق شامل ہوگی کہ ڈی این ایف بی پی اس بات کا تعین کرنے کے لیے مناسب اقدامات کر رہا ہے کہ آیا اس کے صارفین یا ان کے فائدہ مند مالکان یا ان کے مالی مفاد کے لیے کام کرنے والے افراد اقوام متحدہ یا پاکستانی اہداف پر مبنی مالی پابندیوں کے تحت نامزد افراد تو نہیں۔ سپروائزر کسی بھی نامزد فرد کی نشاندہی کرنے کے لیے اس بات کی بھی تصدیق کریں گے کہ آیا ڈی این ایف بی پی فوری طور پر ایسے فرد کے تمام اثاثے منجمد کرتا ہے جس کی شناخت اس نامزد فرد کے طور پر کی جاتی ہے، اس شخص کو اثاثہ جات یا خدمات مہیا کرنے سے انکار کرتا ہے اور اپنے اے ایم ایل سی ایف ٹی سپروائزر کو اطلاع دیتا ہے یا نہیں۔ اس بات کی نگرانی بھی شامل ہے کہ رپورٹنگ ادارہ اس بارے میں فوری طور پر ایف ایم یو کو ایس ٹی آر فائل کرے۔ سپروائزر یہ معائنہ بھی کریں گے کہ چاہے درست موازنہ ہو یا نہ ہو، تاہم ایسا ہونے کی صورت میں رپورٹنگ ادارے کے پاس نمٹنے کا نظام موجود ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ان نامزد افراد کی شناخت ان کے اثاثے منجمد کرنے، فنڈز یا خدمات کی فراہمی نہ کرنے کے حوالے سے ڈی این ایف بی پی پر اے ایم ایل سی ایف ٹی ذمہ داریوں سے ہٹ کر بھی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اضافی معلومات کے لیے براہ کرم اپنے اے ایم ایل سی ایف ٹی سپروائزر کی ویب سائٹ پر دستیاب شعبے سے متعلق تشریحی رہنمائی کا مطالعہ کریں یا اپنے سپروائزر سے ان نمبروں پر یا ان ای میلز پر براہ راست رابطہ کریں۔ شکریہ۔